हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हटके। मुबश्शिर ज़ैदी, ज़रार खुड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम। पिछले 4 घंटे से यकीनन आपके कान तो पक ही चुके होंगे सुनते हुए कि कौमी असम्बली में आज क्या हुआ, मगर हम भी कुछ पका देते हैं। भी पकाएंगे। और इससे पहले कि हम पकाएं, हमने एक छोटा सा मोन्टाज सा बनाया है आपको दिखाने का कि आज असेंबली में हुआ क्या, किसने क्या कहा, ताकि आप थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट लूज ना हो। तो पहले वो देख लीजिए। ऐवान मुकद्दस है, अदलिया से ज्यादा मुकद्दस है, आला अदालत से ज्यादा मुकद्दस है, क्योंकि इस ऐवान के अंदर पाकिस्तान के 20 करोड़ अवाम की विल है। नहीं, दोनों ने बात करनी है, गवर्नमेंट भी बात करे, ऑपोजिशन भी बात करे। अब इस वक्त गवर्नमेंट बात करी, उसके बाद मैं दे दूंगा फ्लोर। नहीं, ये ज्यादती है। अगर हम बात नहीं करेंगे इन्हें कौन बात करने देगा? शाह साहब आपने बात कर ली, करने आए हैं, अब ये बात करेंगे। अपनी तनख्वाहें सीधी करने आए हैं। शाह साहब आपने बात कर ली, अब ये बात करेंगे। मैं नहीं दूंगा। पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे इजाजत दी है, प्रिविलेज मोशन पे नहीं दी। क्यों नहीं दूं? ये साहब बंद कमरों में रूलिंग नहीं दी जाती। स्पीकर्स जो होते हैं, जो ठोस दलाइल पर बात करते हैं, वो ऐवान में बैठ कर रूलिंग देते हैं। वो छुप के चेंबर में रूलिंग नहीं दिया करते। उन्होंने आज छुप के पर्दे में, बुरके में जो रूलिंग दी है, उस रूलिंग को हम मुस्तरद करते हैं। हम उस रूलिंग को हम समझते हैं कि वो उन्होंने एक बायस्ड स्पीकर का, एक जानिबदार स्पीकर का उन्होंने किरदार अदा किया है। जी जनाब, ये हंगामा और अपोजिशन जो चरागपा हुई वो इस बात पर कि स्पीकर अयाज सादिक ने उनकी पानामा गेट पर जो मोशंस हैं उनको मुस्तरद कर दिया और कहा कि ये मैटर सब जुडिस है। अब इससे पहले कि हम गुफ्तगू आगे बढ़ाएं, वसत के पास कोई इंटरेस्टिंग टेक है जिससे हम भी सारे एक्साइट होंगे। ये गंद उछला क्यों? मतलब आप लोगों को हैरत है कि ये आज जो गंद उछला है। अच्छा, पहली बात तो ये कि मैं पाकिस्तानी पार्लियामेंट को मुबारकबाद देना चाह रहा हूँ। तो उसकी वजह ये कि बाकी जो ताइवान की पार्लियामेंट है, साउथ कोरिया की है या यूक्रेन की या बेलारूस की, वो जिस तरह एक मुक्केबाजी करते हैं और लहू लहान करते हैं, कंग-फू पे आ जाते हैं। तो हमारे यहाँ तो बहुत शरीफ लोग हैं। तो बहरहाल सिर्फ कागज वगैरह। बेलारूस में तो यार स्मोक ग्रेनेड फेंक गया था अंदर, याद होगा आपको। नाइजीरिया में जो सीन हुआ था वो तो क्लासिक। वो कुर्सियां तो नॉर्मल है, यूक्रेन वाले में तो उस लिहाज से अल्लाह का शुक्र है कि तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद जो मैनरिज्म है हमारी पार्लियामेंट में वो अब भी सलामत है, रिलेटिवली। दूसरी बात ये है कि भाई साहब, जब आदमी वेला हो तो कुछ तो करेगा ना। अब मैं ये कह रहा था कि जजों की तो हो गई छुट्टियां, अब पनामा कमीशन बनेगा तब बनेगा। ये जो दरमियान का गैप आया है फिल करना है। अब सुप्रीम कोर्ट के बाहर तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने से रही, तो चलें फिर उधर सुप्रीम कोर्ट के साथ जो इमारत है उसी में जाके शोर गौगा मचाएं। एक एहसान भी हो जाएगा कि हमने बाइकआउट ख़त्म कर दिया। मुस्लिम लीग नून जो है उसको 29 नवंबर के बाद से एक नया कॉन्फिडेंस मिला है। ये तो है। और वो कॉन्फिडेंस बताना चाह रही है कि हम हैं, मामलात हमारे कंट्रोल में हैं, कुछ नहीं कर अब हम जो हैं वो ये नहीं करेंगे कि जी आपको अकोमोडेट करेंगे और आप हमारे साथ जो मर्जी बदतमीजी करें, अब हम तुर्की बतुर्की जवाब देंगे। ये उन्होंने सिग्नल दिया। नवंबर को क्या हुआ था भोले, बाद में बताऊंगा। मैं ब्रेक में बताता हूं। अच्छा, पीपल्स पार्टी क्यों शेर है? पीपल्स पार्टी इसलिए शेयर है कि जाहिर है उसके पास भी कोई काम नहीं है। 27 दिसंबर आ रही है, उसके लिए बनाना है टेम्पो। बिलावल साहब ने पहली दफ़ा कोई यंग बिलावल ने एक बड़ा चैलेंज दिया है कि 27 दिसंबर के बाद दमादम मस्त कलंदर होगा। जी यार, ये दमादम मस्त कलंदर मुझे कोई समझा दे वैसे, लेकिन इसके ऊपर शायद हमें एक और मजीद शो करना पड़े कि इसका मतलब क्या होता है। तो हर आदमी जो है उसके पास है टाइम बहुत, तो बेकार मबाश कुछ काम किया कर, पाजामा उधेड़ के फिर सिया कर। ये मेरी नानी जो है अक्सर मुझे ये सुनाया करती थी। तो मैं इससे ज़्यादा इसे रीड नहीं कर रहा हूँ। जहाँ तक स्पीकर का ताल्लुक़ है तो उन्होंने तहरीक इंसाफ से कब सुतेले बच्चे का सलूक नहीं किया। यस, अब ये माय पॉइंट। अब अयाज सादिक साहब, ठीक है, सब जुडिस का लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया और उन्होंने बात का। ये सिर्फ नहीं कि प्रिविलेज मोशंस की बात पे, बल्कि जब खुर्शीद शाह साहब अपनी स्पीच कर रहे थे, स्पीच दे रहे थे, तो बार बार
ایاز صادق صاحب نے بیچ میں کہا کہ جی آپ اس میں بات نہیں کر سکتے, یہ سب جوڈس ہے, یہ سب جوڈس ہے, یہ سب جوڈس ہے. کون سی چیز سب جوڈس ہے؟ کیونکہ خورشید شاہ صاحب تو اس بات کا اس سپیچ کا ذکر کر رہے تھے جو وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے فلور آف دا ہاؤس پہ کی تھی, رائٹ؟ وہ سب جوڈس تو نہیں ہو گئی نا یار. اور پھر آپ مطلب ایک اور بات یہ کر سکتے ہیں آن اے لارجر نوٹ کہ اگر آپ فلور آف دا ہاؤس پہ پرائم منسٹر آپ کی اسپیچ دیتا ہے, اس میں غلط بیانی ہوتی ہیں, اس میں کانٹرڈکشنز ہوتی ہیں, تضاد ہے, یا ویگ ہوتی ہے, اور پھر اسی اسپیچ کے بارے میں اسی وزیر اعظم کی لیگل کاؤنسل سپریم کورٹ میں کہتی ہے کہ جی یہ تو سیاسی بیان, یعنی سیاست میں آپ غلط بیانی کر سکتے ہیں, ہاں جائز ہے. بالکل بالکل بالکل. دیکھیں آپ الیکشن سپیچ میں تو سب آپ اپنے منہ سے ہی کہہ رہے ہیں, بالکل آپ اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں. اب دیکھیں الیکشن سپیچ تو ایک الگ بات ہے نا سر, فلور آف دا ہاؤس کی سپیچ کی کیا اتنی کم ویلیو ہے کہ it can be written off as a political statement. یار مجھے ویسے فرینکلی ڈسپائٹ آل دس میرے خیال میں حکومت کو تھوڑا بڑا دل دکھانا چاہیے تھا, اسپیکر صاحب کو بھی دکھانا چاہیے. اسپیکر جو ہے کسٹوڈین آف دا پارلیمنٹ ہوتے ہیں. یہ ہنسی والی ہے, یہ پتہ ہے, یہ سگریٹ والی نہیں ہے. ایک صاحب 8 سال پہلے رہ جاتا, انہوں نے کہا تھا جی سیاسی معاہدے قرآن اور حدیث نے ان کے پیچھے پڑ گئے تھے نا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ تو سیاسی بیان تھا جو ہم نے پاناما پہ دیا, اب نہیں ہو رہا کچھ ایسا. یار اگر ہم کو غلط بات کہتے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں یہ اینکری بیان تھا. ہاں یہ اینکری بیان تھا یار, اب سیریس کیوں لیتے ہو چیزیں. لیکن اینی وے جہاں تک ایاز صادق صاحب کی بات ہے تو یار ریفرنسز والے کیس میں بھی آپ کو یاد ہے کہ ان کی کیا تھی. پارٹیزن بیہیویئر, جانبدار بیہیویئر ڈز ناٹ روٹ دا اسپیکر آف دا ہاؤس. مجھے فہمیدہ مرزا صاحبہ یاد آتی ہیں. اچھا یہ واقعی یہ سب جوڈس ہے معاملہ؟ میرا یہ خیال ہے کہ میرا ابھی تک ذاتی یہ خیال ہے کہ کیونکہ سپریم کورٹ نے خود کہہ دیا ہے کہ اس کیس کو انسنا سنا جائے, سمجھا جائے کہ انسنا کیس ہے یہ, پارٹ ہرڈ, کہ اب یہ دوبارہ سے ہوگا. تو میرے خیال میں لیگلی اس کو کہا جا سکتا ہے کہ ابھی اس کا سٹیٹس سب جوڈس کا نہیں ہے. جب سپریم کورٹ اس کا بنائے گا, ہیئرنگ شروع کرے گا, تو ابھی تو 0 میٹر کر دیا ہے نا, 0 میٹر کر دیا ہے, جیسے گاڑی تھوڑی سی چلی بھی ہوتی ہے وہ ریورس کر دیتے ہیں. یہ ایک سب جوڈس کا جو وہ ٹھپا فوراً لگا دینا ہے, تو میرے خیال میں ذاتی وفاداری زیادہ لگ رہی ہے. بالکل لگ رہی ہے. اور یہ جو ہے نا یہ اسپیکر کا کنڈکٹ, آئی ایم سوری, بالکل انبیکمنگ آف اسپیکر ہے. بارہا ہم کہتے رہے ہیں, جب نواز شریف صاحب کے ان کو ریفرنس بھی ملتے ہیں تو اسے روک لیتے ہیں اور عمران خان کے وہ جانے دیتے ہیں. تو یہ تو پھر وہی ہے نا, کوئی حیا ہوتی ہے نہیں, وہ اگر ہوتی تو پھر نہیں, وہ سیاسی اینکری بیان. اچھا کیونکہ ہمارے پاس مواد اتنا نہیں ہے, ہم اسمبلی میں بھی نہیں تھے, ہم کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو ہم نے اپنے ایک ساتھی کو تکلیف دی ہے. شکر اللہ تعالیٰ. عامر وسیم صاحب ہیں, ڈان کے سینئر پولیٹیکل کرسپونڈنٹ ہیں, ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ عامر بڑے عرصے بعد قومی اسمبلی میں کوئی ہنگامہ ہوا تو آپ کو مزہ آیا, پہلے تو یہ بتائیں. جی بالکل مبشر, یہ مشرف کی جو اسمبلی تھی 2002 والی, آج اس کی یاد تھوڑی سی تازہ ہوئی ہے. آپ کو یاد ہوگا اس کا جو پہلا سال تھا مکمل وہ گو مشرف گو اور نو LF اور نو پہ ڈیسک تھمپنگ اور شور شرابے میں گزرا تھا, جس کے نتیجے میں مشرف مجبور ہوئے تھے اور پھر کمیٹی بنی تھی اور پھر LFO پہ ٹاکس ہوئی اور 17 امینڈمنٹ آئی تھی. اور اس وقت مزے کی بات یہ ہے کہ اس وقت ARD پیپلز پارٹی اور PMLN اور اس وقت MMA بھی جو JUIF جو اس وقت نواز شریف صاحب کے ساتھ کولیشن میں, یہ اکٹھے تھے اس معاملے میں شور شرابے کے اندر. تو بالکل وہ یاد تازہ ہوئی آج. اور بہت سے جو ہمارے جونیئر رپورٹرز تھے جو پارلیمنٹ میں ابھی آئے ہیں, جو پچھلے 10-12 سال نہیں تھے, وہ آج بڑے ایکسائٹڈ تھے کیونکہ ان کے لیے ایک بڑی نئی چیز تھی. اور خاص طور پر PTI کے حوالے سے بھی بہت ایکسائٹمنٹ تھی کہ PTI نے پہلی دفعہ پارلیمنٹ میں ایک اپوزیشن کا رول آج نظر آیا. جو بھی رول تھا اس کو آپ نیگیٹو کہیں یا پازیٹیو کہیں, بٹ پہلی دفعہ وہ پارلیمنٹ کے اندر اس طرح سے انہوں نے پروٹیسٹ کیا, جو اکثر ان پہ کرٹیسزم ہوتا تھا کہ آپ نے جو بھی کرنا ہے پارلیمنٹ میں کریں, سڑکوں کے بجائے. تو آج وہ تیار ہو کے آئے ہوئے تھے اس کام کے لیے, تو اس کا انہوں نے بھرپور مظاہرہ کیا وہاں پر. اور اسپیکر صاحب جیسے بھی آپ گفتگو فرما رہے تو انہوں نے خود ان کو موقع بھی فراہم کر دیا سارا کچھ کرنے. بالکل. اور عامر آپ کو نہیں لگتا کہ اب تو PTI جو ہمیشہ کہتی رہی ہے کہ اس پارلیمنٹ میں جانے کا کیا فائدہ ہے, یہاں پہ معاملات حل نہیں ہوتے ہیں, ہم بھی اس فلو پہ کہتے رہے ہیں کہ سیاسی معاملات پارلیمنٹ کیونکہ حل نہیں کر پاتی, لہٰذا دوسرے اداروں پر بات چلی جاتی ہے. اب پاناما گیٹ میں کیونکہ بات عدلیہ میں چلی جا چکی ہے اور کچھ کیس سنا گیا جو اب انسنا ہو گیا اور اب جنوری سے دوبارہ سنا جائے گا,
تو پارلیمنٹ کے اندر آپ کو نظر آتا ہے کہ کیا میچورٹی نہیں ہے؟ کیونکہ ایک بات پہلے ہوتی تھی کہ جناب ابھی انفینسی میں ہے جمہوریت، ابھی پارلیمنٹ نئی ہے، ابھی جو ہے ایسا نہیں ہے، تو پارلیمنٹ آپ کے خیال میں خود اپنا کنٹرول ایسی چیزوں سے لوز کرتی ہے؟ اسپیکر صاحب جو کہ کسٹوڈین آف دی ہاؤس ہیں، ان کی طرف سے ایسا کنڈکٹ ہو جائے تو پھر پورا کا پورا جو ہے ہاؤس ہی اس کی سینکٹیٹی پہ افیکٹ پڑتا ہے۔ بالکل مبشر، اور اس میں حکومت کی جو ہے اپوزیشن کا تو ظاہر ہے کام ہی یہی ہوتا ہے، شور شرابہ کرنا، اپوزیشن کرنا اور حکومت کی خامیوں کو پوائنٹ آؤٹ کرنا، لیکن زیادہ ذمہ داری میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی آتی ہے، اور اس میں صرف آج کے پروٹیسٹ کے حوالے سے بات نہیں ہے۔ جب سے یہ اسمبلی معرض وجود میں آئی ہے، آپ دیکھیں نواز شریف صاحب خود کتنی دفعہ اس پارلیمنٹ میں آئے ہیں، اسمبلی کے اندر آئے، اور سینٹ میں تو وہ بالکل ہی نہیں جاتے، سینٹ کے اندر تو وہ ایک آدھ دفعہ ہی ہے، حالانکہ وہ بھی پارٹ آف دا پارلیمنٹ ہے اور اس کو ہاؤس آف دا فیڈریشن کہا جاتا ہے۔ تو آپ کا جو رویہ ہے، آپ کا اپنا جو ایٹیچیوڈ ہے ٹورڈز پارلیمنٹ، وہ ان چیزوں سے شو ہوتا ہے۔ آج کیونکہ پہلے سے معلوم تھا کہ ماحول شاید ایسا ہوگا، تو آج حکومتی جو بینچز تھیں وہ ماضی کی نسبت آج بھری ہوئی تھیں، اور سارے فرنٹ بینچ جس میں منسٹرز آج چودھری نثار صاحب بھی نظر آ رہے تھے، اسحاق ڈار صاحب بھی نظر آ رہے تھے، زاہد حامد صاحب بھی نظر آ رہے تھے، بھاگ دوڑ بھی کر رہے تھے۔ بلکہ شروع میں جب سیشن شروع ہوا تھا، بعض لوگوں کا یہ خیال تھا کہ شاید وزیر اعظم صاحب تشریف لا رہے ہیں، جو اتنی فل پریزنس ہے ٹریجری بینچز پر، لیکن وہ ظاہر ہے کہ کیونکہ وہ یہ اس کو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ پی ٹی آئی آج شور شرابہ کرے گی، تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انہوں نے کیا تھا۔ تو حکومت کی ذمہ داری اس پہ زیادہ ہوتی ہے کہ اگر آپ پارلیمنٹ کو اسرٹیو کرنا چاہتے ہیں، تو اسپیکر نے جس طریقے سے آج رویہ کیا، اگر شاہ محمود قریشی بھی 5 منٹ کی اسپیچ کر لیتے تو اس کے بعد کیا ہو جانا تھا؟ سعد رفیق صاحب تو بعد میں بھی بول سکتے تھے، لیکن ان کو شاید یہی خطرہ تھا کہ شاہ محمود قریشی صاحب بھی تقریر کرنے کے بعد بھی شاید انہوں نے یہی کرنا ہے، کیونکہ اپوزیشن کا ماضی میں ہم اس طرح کا رویہ دیکھ چکے ہیں کہ وہ اپنی بات کر کے اور شور شرابہ کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو شاید ان کو اس قسم کا کوئی انڈیکیشن ہو کہ یہ ہماری سنیں گے ہی نہیں، تو انہوں نے اس کو اور پھر دوسرے پی ٹی آئی کی طرف سے شاید وہ زیادہ ہارش اسپیچ ایکسپیکٹ کر رہے تھے، جو خورشید شاہ صاحب کی طرف سے غالباً اس طرح سے نہیں ہوئی۔ اچھا عامر، ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد آپ کے پاس آئیں گے۔ یہ جو موشنز کی بات ہو رہی ہے کہ اسپیکر نے کن بنیادوں پر ان موشنز کو ریجیکٹ کیا ہے، اور کیا وہ آپ کے خیال میں ریزنز جسٹیفائڈ ہیں یا نہیں؟ ناظرین ہمارے ساتھ رہی گا، بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ ہم بات کر رہے ہیں قومی اسمبلی میں آج پاناما گیٹ کے حوالے سے جو وزیر اعظم نے تقریر کی تھی اس پر ہونے والے ہنگامے پر، اور اسپیکر کے اس ڈیسیجن پر کہ انہوں نے اپوزیشن کی طرف سے جمع کرائی ہوئی تحریک التوا کو مسترد کر دیا۔ حکومت کا پوائنٹ یہ تھا کہ کیونکہ اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ وزیر اعظم نے جو ہے پورا سچ نہیں بتایا، اور اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ آرٹیکل 62-63 کے تحت ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، تو حکومت کا موقف یہ ہے کہ دین جو اس کا اپروپریٹ فورم ہے وہ الیکشن کمیشن ہے، آپ وہاں جا کر کے فائل کر دیں، اور مطلب ظاہر ہے تو یہ جو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانا ہوتا ہے کہ اب اس ٹرک کی بتی کے پیچھے وہ سگنل ہو جائے گا، وہ سارا۔ تو عامر وسیم ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈان کے سینئر پولیٹیکل کرسپونڈنٹ ہیں۔ عامر، آپ مجھے بتائیے کہ کیا ایسا ہی ہوتا ہے تحریک التوا یا تحریک استحقاق مسترد کرتے ہوئے، یا اس دفعہ کچھ خاص ہوا؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ جو پریولیج موشن ہوتی ہے نارملی آرڈر آف دا ڈے پہ نہیں آتی، بالکل، اور سون آفٹر دا کوسچن آر جو ہے چیئرمین سینٹ ہو یا اسپیکر ہو، وہ ممبرس کو اجازت دیتا ہے کہ پریولیج موشن موو کریں۔ جب ممبر پریولیج موشن موو کرتا ہے تو پھر اسپیکر جو ہے وہ گورنمنٹ سائڈ سے منسٹر سے پوچھتا ہے کہ آپ اس کو اپوز کرتے ہیں یا اس پہ یا نہیں۔ اگر تو وزیر اس کو اپوز نہیں کرتا تو سمپلی ریفر ہو جاتی ہے ٹو دا اسٹینڈنگ کمیٹی آن رولز اینڈ پروسیجر اینڈ پریولیجز کی جو ہے، اور اگر وہ اس کو اپوز کرتے ہیں تو پھر اسپیکر جو ہے وہ موور کو چانس دیتا ہے کہ وہ اس کے حق میں دلائل دیں۔ تو یہاں پر وہ نوبت ہی نہیں آئی کہ وہ ان کو فارملی وہ ان کو کہتے ہیں جی آپ اس کو موو کریں، اور پھر اس کی وہ گورنمنٹ سے رائے لیتے اور اس کے بعد ان کو دلائل دینے پڑ جاتے۔ اسپیکر اسپیکر جو میں جہاں تک میں نے پارلیمنٹ کو آبزرو کیا ہے، رپورٹنگ کی ہے، اور خاص طور پہ جو ساتھ میں جو سینٹ کا جس طرح سیشن رضا ربانی صاحب چلا رہے ہیں اکارڈنگ ٹو دا رولز، تو وہاں پہ جو میں نے دیکھا ہے
وہ یہی ہے کہ چیئرمین خود سے کوئی ڈیسیجن نہیں لیتا. جب گورنمنٹ اس کو اپوز کرتی ہے تو پھر اس کے حق میں دلائل آتے ہیں, پھر گورنمنٹ کو ایک موقع ملتا ہے اور اس کے بعد اس پہ ووٹنگ کرا دی جاتی ہے اور پھر اس کمیٹی کے حوالے کر دی جاتی ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ پریولیج موشن اگر یہ آ بھی جاتی تو اس ہاؤس کے اندر وزیر اعظم کے خلاف کچھ نہیں ہونا تھا, یہ کمیٹی کے پاس جانی تھی. پھر کمیٹی ان کو سمن کرتی, جو بھی کرتی, جواب منگواتی, اور وہ آتا نہیں آتا وہ ایک علیحدہ بات ہے. جہاں تک ایڈجرنمنٹ موشن کا تعلق ہے تو ایڈجرنمنٹ موشن کے جو رولز یہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا انسیڈنٹ جو بہت ہی ایک تو فوری آکرنس جس کی ہوئی ہو, جس پہ موور یہ سمجھے کہ جی پبلک امپورٹنس کا ہو, فوری نوعیت کا ہو, کہ اتنی فوری نوعیت کا ہو کہ اس پہ آپ ہاؤس کا جو نارمل بزنس ہے اس کو ایڈجرن کریں اور اس کے بعد اس کو ٹیک اپ کریں. اس میں ضرور چیئرمین اور جو اسپیکر ہے وہ اپنی پاور یوز کر سکتے ہیں کہ اگر وہ ان کے پاس رولز ہیں کافی سارے, اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ایڈجرنمنٹ موشن اس کرائٹیریا کو میٹ نہیں کرتی تو وہ اس کو ان آرڈر بھی قرار دے سکتے ہیں اور آؤٹ آف آرڈر بھی قرار دے سکتے ہیں. لیکن پریولیج موشن کا تو جو سمپل سا یہی ہے کہ اس کو کمیٹی کے حوالے کیا جاتا ہے. لیکن جو ابھی آپ لوگ اسپیکرز کے حوالے سے بات کر رہے تھے, ایک چیز میں یہاں پہ جو شروع میں بات ہو رہی تھی کہ آج ممبرز نے کچھ مینرز کا مظاہرہ کیا, تھوڑا سا کریڈٹ اسپیکر کو ضرور یہ جاتا ہے کہ انہوں نے شروع میں ہی اپنے ممبرز کو کہہ دیا تھا کہ ٹریجری بینچز سے کوئی باہر نہ نکلنے پائے, اور مرتضیٰ جاوید عباسی جو ڈپٹی اسپیکر تھے وہ بڑے ایکٹیولی لوگوں کو روک رہے تھے, ورنہ شاید وہ سچویشن آ جاتی. تو جو ٹریجری ممبرز تھے وہ پھر اپنی سیٹس پر ہی وہاں پر رہے. اس کے علاوہ جو چیمبر میں کلنگ کا جو ایجنڈے کا تعلق ہے تو وہ ماضی میں دیکھتے ہیں. چودھری امیر حسین صاحب جب اسپیکر تھے اس وقت بھی یہی ایشو چلتا تھا, ان کے خلاف 2 دفعہ ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی آیا. اسی طرح سے جب محمد میاں سمرو صاحب سینٹ کے چیئرمین تھے تو اس وقت بھی ہم نے یہ بہت دفعہ ہوتے ہوئے دیکھا کہ وہ چیزوں کو ہاؤس میں آنے ہی نہیں دیتے تھے اور چیمبر میں ان کو سینسٹیو قرار دے کے یا کسی بھی حوالے سے رولنگ دے کے کل کر دیا کرتے تھے. چلیے بہت شکریہ عامر ہم سے بات کرنے کا. ایک منٹ رک جائیے گا. میں عامر چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ کیا یہ قائد حزب اختلاف خورشید شاہ نے اپنی تقریر میں کہا کہیں پہ کہ ایک افسوسناک تاثر یہ پھیل رہا ہے کہ نئے چیف جسٹس پی ایم ایل این کے آدمی ہیں, کوئی اس طرح کی بات کی؟ جی بالکل یہ کہا, بالکل انہوں نے کہا, جس پہ اسپیکر نے ان کو روکا. انہوں نے کہا کہ ان کو کنٹروورشل نہ بنائے, تو پھر شاہ صاحب نے اس کی وضاحت یہ کی کہ جی میں ان کو کنٹروورشل نہیں بنا رہا, یہ باتیں جو ہیں باہر اسٹریٹس میں ہو رہی ہیں, آپ کس کو روکیں گے. تو یہ اپنے ایکشن سے ہی آپ روک سکتے ہیں, ورنہ آپ نہیں روک سکتے. میں تو رک جاؤں گا پارلیمنٹ کے اندر, ہاؤس کے اندر, لیکن یہ باتیں باہر ہو رہی ہیں. انہوں نے بالکل یہ بات کہی. بالکل. چلیں بہت شکریہ عامر ہم سے بات کرنے کا. جناب تو یہ ہوا بالکل. اچھا دیکھیں اب بہت لوگ یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں جو ابھی خورشید صاحب شاہ صاحب نے کہی چیف جسٹس کے بارے میں. ایک اور بات بھی بار ہوتی ہے جب بھی ہم جیسے لوگ کوئی کہتے ہیں کہ جی نہیں آپ کو پی ٹی آئی کو پارلیمنٹ میں ہی جانا چاہیے اور پارلیمنٹ میں ہی احتجاج کرنا چاہیے, تو اس کا ایک فٹ سے جواب آتا ہے کہ یہ آپ نے پارلیمنٹ کا حال دیکھا ہے, وہاں پہ جانے کا کیا فائدہ ہے. اور آج بھی لوگ وہی باتیں کر رہے ہیں, اسپیشلی اسپیکر ہاؤس ایاز صادق صاحب کے رویے کے بعد دیکھنے کے بعد. میں ڈس ایگری کروں گا. ایاز صادق اگر ایسا ہے تو کیا آدمی پارلیمنٹ نہیں چھوڑ دے, میں یہی کہنے والا ہوں. نہیں دیکھیں وہ ایک الگ بات. آئی تھنک کہ انہوں نے پولیٹیکلی گین کیا ہے آج پی ٹی آئی نے بھی پارلیمنٹ میں, صرف اس وجہ سے کیونکہ ان کے رویے کو دیکھنے کے بعد. میرا نہیں خیال ہے کہ دیکھو پی ٹی آئی اس لیے گین نہیں کر پائی کہ پی ٹی آئی کا سربراہ پارلیمنٹ میں موجود نہیں تھا. وہ تو کا بھی نہیں تھا نا سر, لیکن پیپلز پارٹی نے اپوزیشن لیڈر تھا. میرا مطلب ہے, سوری میں صحیح کلیئرلی نہیں بتا سکا, کہ دیکھیں آپ بھی تنقید کر رہے ہیں نا حکومت کے رویے پہ, ہم بھی کر رہے ہیں, سبھی کر رہے ہیں نا, اور باقی اسپیکر کے رویے پہ which is obviously the same, almost the same in this case نا یار, because انہوں نے پارٹیزن ویو ایک اپنا پارٹیزن بیہیویئر ڈسپلے کیا تقریباً سب ٹاک شوز پہ. وہ لوگ بھی جو جنرلی پی ٹی آئی پر بہت تنقید کرتے ہیں وہ بھی مان رہے ہیں کہ جی نہیں دس واز ناٹ دا کریکٹ وے ٹو بیہیو. اب جنگ میں اور سیاست میں ایک تو ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی بہت بڑا کارنامہ انجام کیا, کوئی آپ کی بڑی اچھی اسٹریٹجی ہے, لیکن یہ بہت کم ہوتا ہے. یوزلی کیا ہوتا ہے کہ آپ ویٹ کرتے ہیں کہ آپ کے مخالفین کوئی غلطی کریں, آپ اس کو ایکسپلائٹ کریں. تو یہاں پر ایسا ہی ہوا ہے نا کہ دے ہیو شون اے ڈکٹیٹوریل ایٹیٹیوڈ. ٹھیک ہے, 29 کے بعد نیو چیف جسٹس کی بھی اپوائنٹمنٹ ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, تو ان کو لگ رہا ہے نا کہ اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. وی ڈونٹ ہیو ٹو آبزرو جو بیسک رولز آف کانڈکٹ ہوتے ہیں. پہلے تو وہ بڑا کنسیلیریٹری ایٹیٹیوڈ دھرنے کے دوران پی 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 کی طرف بھی, اور اب وہ بالکل ہی مطلب ایک کہہ سکتے ہیں کہ اپنی اصلیت پہ آ گئے ہیں. سو ٹو می دیٹ پٹس دیم ان اے بیڈ لائٹ. اب اس پر ان کی سیاست پہ کوئی اثر پڑتا ہے نہیں پڑتا, وہ ایک بالکل ہی مختلف بات ہے. اچھا وہ جو بھولا پن آپ نے دکھایا تھا کہ 29 نومبر کو کیا ہوا تھا,
وہ چیف آف آرمی اسٹاف تبدیل ہوا تھا. یاد آ گیا میں آ گیا وقفہ اسی بات پر جو ہے اسی بات پر نیوز اپڈیٹس کی جانب جاتے ہیں اور پھر واپس. اور وقفے کی ایکسٹینشن نہیں ملتی. ویلکم بیک. جب سے مولانا عبدالستار عیدی اللہ کو پیارے ہوئے تو ایک بار ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ ان کی مشن کو کیسے جاری رکھا جائے. ظاہر ہے کہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ ان کے گزر جانے کے بعد عیدی فاؤنڈیشنز کو کافی فنڈنگ کی بھی قلت ہوئی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. لوگ ڈونیٹ کر رہے ہیں لیکن اتنے اماؤنٹس میں نہیں. اب آج ایک بہت عمدہ فنکشن ہوا تھا کراچی شہر میں اور یہ تھا پہلا دا فرسٹ عیدی ایوارڈز. یہ ایک جوائنٹ وینچر تھا عیدی فاؤنڈیشن اور امن فاؤنڈیشن کے بیچ میں. پہلے ایوارڈز آج ڈسٹریبیوٹ ہوئے ہیں اور ان کی امید ہے کہ آنے والے سالوں میں اس کو مزید بڑھایا جائے گا اور کیٹیگریز میں بھی ایوارڈز دیے جائیں گے. اچھا, اب یہ کسی کوئی بڑے ڈاکٹروں کو یا چیف ایگزیکٹو آفیسرز کو یہ ایوارڈز نہیں ملے. یہ ایوارڈز ان ہیلتھ کیئر پروفیشنلز کو ملے ہیں جو ہر دن ہر روز محنت سے, جذبے سے, جنون سے لوگوں کی جانیں بچاتے ہیں. نامنیز کے بارے میں ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے, پہلے دکھا دیتے ہیں پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ ان میں سے ان میں سے کن کو ایوارڈز ملے. اللہ تعالیٰ ہر انسان کو یہ شرف نہیں بخشتا, کیونکہ جب ایکسیڈنٹ یا RTA ہوتے ہیں جس طرح ان کی کنڈیشن ہوتی ہے, خون دیکھ کر بعض اوقات انسان بے ہوش ہو جاتے ہیں. تو اس کام کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو مخصوص کیا ہوا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے یہ اللہ تعالیٰ کروا رہا ہے ہمارا یہ جو نیکی کا کام ہے, تو اس لیے ہم نے اپنا اتنا وقت اسی میں وقف کر دیا. میں 83-84 میں آیا تھا اور آج تک میں عیدی میں ہی ہوں. میری یہ داڑھی مجھے بھی صحیح نہیں آئی تھی جس ٹائم پہ میں عیدی میں آیا تھا. عیدی صاحب کے ساتھ میں نے بہت عرصے کام کیا. میں زیادہ تر عیدی سینٹر میں ہی رہتا ہوں. ہفتے میں ایک دن گھر جاتا ہوں. ایمرجنسی کسی ٹائم پہ بھی آ جائے میں اس کو ڈیل کرتا ہوں. فیملی کو غصہ تو آتا ہے کیونکہ بچے پریشان ہوتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ بس شوق یہاں کا زیادہ ہے اس لیے میں زیادہ یہاں رہتا ہوں. جب تک عیدی صاحب زندہ تھے خود تو ہمارے سے کچھ تھوڑی کوتاہی ہو جاتی تھی. وہ ان کا یہ ایک لفظ ہوتا تھا کہ میری آنکھوں سے دیکھو, یعنی یہ ان کا غصے کا لفظ ہوتا. اب بھی یہی ہے جی, میں بولتا ہوں جتنی زندگی ہے اللہ تندرستی دے, جب تک میں چل سکتا ہوں, یہ اسٹریچر اٹھا سکتا ہوں, گاڑی چلا سکتا ہوں, تو اسی میں گزر جائے تو اچھی. میڈیکل فیلڈ سے لگاؤ تھا مجھے. اب MBBS میں نہیں گیا تو میں نے یہ نہیں سوچا کہ یار اب میں ڈاکٹر نہیں بنا تو میں کیسے میڈیکل فیلڈ میں جاؤں گا. مجھے نرسنگ کا شعبہ نظر آیا. فلورنس نائٹنگل یاد آئی کہ وہ بھی تو ایک لیڈی تھی جنہوں نے دیا جلا کے اور نرسنگ کر کے ساری دنیا میں اتنا نام کمایا. تو بس یہ جذبہ تھا میرا کہ کسی کے خاص موقع پہ جا کے گھر پہنچ کے وہی سے ٹریٹمنٹ کا آغاز کروں تاکہ ہاسپٹل پہنچنے سے پہلے وہ ایک سٹیبل کنڈیشن میں ہوں. یہ ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم گاڑی کو بھی سیف رکھیں, اپنے آپ کو بھی سیف رکھیں اور اپنے اسٹاف کو بھی سیف رکھیں. کچھ روڈ ایسے ہوتے ہیں کہ جو جام ہوتے ہیں, پھر ہم کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ہم ایسا شارٹ راستہ استعمال کریں کہ ہم پیشنٹ کو ٹائم سے پہنچائیں اس کو ہاسپٹل. ہم نے دیکھا کہ امن فاؤنڈیشن آئی ہے جب سے 80% لوگ بچنے لگے کہ یہاں ڈرائیور کو بھی پڑھاتے ہیں, اس کو سکھاتے ہیں. سال کی ہماری 8-9 کلاسیں ہوتی ہیں.
جب اسٹریسفل ہوتا ہے ہم اپنے آپ کو کول کرتے ہیں, ریلیکس ہو کے کام کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ پیشنٹ ہے, اگر ہم اسٹریسفل میں جائیں گے تو اس پیشنٹ کا ٹریٹمنٹ کون کرے گا. جب ہم اوور دیتے ہیں ایک ڈاکٹر کو, جس بھی ہاسپٹل میں لے کے جاتے ہیں اس کو بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ ٹریٹمنٹ کیا ہے, یہ پیشنٹ کی پہلے کنڈیشن تھی, اب یہ ہے, تو ڈاکٹر بھی خوش ہوتے ہیں, کہتے ہیں آپ لوگوں نے اتنا کام کیا ہے. تو یہ تھے نامنیز. میرے خیال میں تو یہ سب کو دکھانی چاہیے, جو ہمارے ارباب اختیار سے لے کر کے سب لوگوں کو, کہ اصل ہیرو ہمارے یہ ہیں. بالکل. اپنی فیصل ایدھی صاحب نے بھی واپس اسپیچ کی تھی تو انہوں نے بھی تقریباً یہی بات کی تھی جو آپ نے کی تھی, اور سب سے جو مطلب جو دل کو لگنے والی بات تھی نا کہ بلقیس ایدھی صاحبہ کو بھی اسٹیج پہ انوائٹ کیا, اور ظاہر ہے کہ کمزور ہیں تو کرسی میں بیٹھی ہوئی تھی, تو ان کو مائک جب دیا نا تو اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ڈاکیومنٹری 2-3 منٹ کی ایدھی صاحب پر دکھائی, تو انہوں نے صرف ایدھی صاحب کا نام لیا نا اور رونے لگ گئی, آگے سے بولا نہیں گیا, اور مطلب پورے ہال میں نا مطلب سبھی لوگ اپنے آنسو ہی پوچھ رہے تھے. لیکن پھر اس نے کہا کہ نہیں, لیکن مجھے کیوں ڈر ہے جب میرا شیر میرے ساتھ ہے, اور پھر فیصل ایدھی صاحب کا ہاتھ پکڑ لیا. اس میں جو انٹرسٹنگ بات یہ بھی تھی نا کہ اکثر اس طرح کے فنکشنز میں جو سامنے والی سیٹیں ہوتی ہیں نا, ٹیبلز ہوتی ہیں, اس میں ساری وی آئی پی اور جینٹری اور وغیرہ وغیرہ, ایسا بھی تھا. لیکن سامنے والی ٹیبلز پر نا سارے ایدھی صاحب کے والنٹیئرز بھی بیٹھے ہوئے تھے اپنی جیکٹس میں, امن فاؤنڈیشن کے والنٹیئرز بیٹھے ہوئے تھے, تو ویری ویل ڈن. اور میں وہ بالکل میں بتا دیتا ہوں کہ جیتے کون ہیں, یہ بھی میں بتا دیتا ہوں ان 4 میں سے. میر افضل صاحب ایدھی فاؤنڈیشن میں جو بزرگ ہیں, سفید داڑھی تھی, اور سعید خان صاحب امن فاؤنڈیشن کے جو نرسنگ کی بات کر رہے تھے, فلورنس نائٹنگیل کی بات کر رہے تھے. تو مطلب ظاہر ہے سرٹیفکیٹ اور ایوارڈ اور اس طرح کی حوصلہ افزائی بھی, لیکن 50,000 روپے کا بھی انعام ملا تھا. اور ابھی تو یہ ابتدا ہے, اور میری بات ہو رہی تھی آرگنائزر سے, تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ جی آپ سپورٹ کریں اور اس کے بارے میں بات کریں, تو انشاءاللہ اگلے سال پھر ہم اور کیٹیگریز میں بھی جائیں گے, اور پھر ایدھی اور امن فاؤنڈیشن سے باہر بھی جو لوگ ہیں جو کوئی انسانیت کے لیے کوئی اچھا کام کر رہے ہیں, تو ان کو بھی ہم پروموٹ کریں گے. تو مطلب یہی ہے نا کہ سر ہم مطلب یہ سیاست اور ایک سیاسی خبروں میں اور دھماکوں میں اور یہ تباہ ہو گیا, یہ برباد ہو گیا, اس میں ہم اتنا ٹائم ضائع کر دیتے ہیں کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ کون لوگ ہمارے اصل ہیروز ہیں, ہمارے اصل ہیروز. اگر میں یہ پہلے دیکھ رہا تھا نا ڈاکومنٹری, تو میں آپ لوگوں کو سجیسٹ کرتا کہ پروگرام اس سے شروع کیا. صحیح بات ہے, میرے ذہن میں بھی یہی اس وقت بات آئی کہ ہم بس اب چلے نہیں, ہم ایک اور کام کر سکتے ہیں نا کہ ہم ان کو انوائٹ کیوں نہیں کر لیتے, کراچی میں ہی ہے. بالکل کر لیں بالکل کر لیں, ایسا کر لیتے ہیں. ایسا اور مطلب یار انہوں نے اپنی زندگی جس طرح وہ کہہ رہے وقف کر دی ہے نا, مطلب یار ہم 6 دن گھر نہ جائیں تو مطلب ہماری جان نکل جاتی ہے یار کہ یہ کتنا کام کر لیا یار, یہ کس طرح کی نوکری ہے. تو مطلب خدا خوف کرو, ان چاروں کو انوائٹ کر لیں, ان چاروں کو انوائٹ کرنا چاہیے. لیٹس ڈو اٹ. میں ابھی یہاں سے نکلتے ہوئے کال کر دیتا ہوں اور اس کو ارینج کر لیتے ہیں. خیال ابھی ایک وقفہ لے لیتے ہیں اور پھر اس کے اور ایوارڈز کی بات کرتے ہیں, لیکن وہ ذرا نہیں, لیکن ٹھیک ٹھاک ہٹ کے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اور ایدھی ایوارڈز تو آپ نے دیکھ لیا, اب آپ کو پیش کرتے ہیں فراڈیو ایوارڈز 2016. ان فراڈیوں کے نام جو ذرا نہیں بلکہ بہت ہی زیادہ ہٹکے ہیں. تو شروع کرتے ہیں افغانستان کے سردار زمارائی سے. سردار زمارائی کا کہنا تھا کہ وہ افغانستان کے پہلے صدر سردار داؤد خان کی فیملی سے بلونگ کرتے ہیں. شمالی افغانستان میں پہنچے, ایک حکومتی ہیلی کاپٹر میں افغان آرمی کے فوجی کے کمانڈوز ان کے ساتھ تھے,
اور اترے اور کہا کہ جی میرے پاس سرٹیفکیٹس ہیں, میں اشرف غنی سے بھی مل کے آیا ہوں, ان کا میں نمائندہ ہوں, اور آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے جرنیلوں کو, پولیس افسران کو اور دیگر آفیشلز کو, میں آپ کو سرٹیفکیٹس ڈسٹریبیوٹ کرنے آ رہا ہوں. سب بڑے خوش ہو گئے, سیلوٹ ویلوٹ مارے. لیکن پھر کچھ دیر بعد پتہ لگا کہ سردار زمرائی کوئی گورنمنٹ ریپرزینٹیٹیو نہیں ہے, نہ ہی وہ سردار خان داؤد خان کے فیملی کے بلانگ کرتے ہیں. اصل میں وہ ہیں, ان کی جو والد صاحب ہیں وہ ایک بازار میں گندم کا فروخت کا کام کرتے ہیں, ان کے بھائی میکینک ہیں اور درزی ہیں, اور یہ پچھلے کوئی 25 سالوں سے پورے افغانستان میں اسی طرح کے فراڈ کر رہا ہے اور سب کو کیا کہتے ہیں ماموں بنا کے رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اب کیا کیا کام ان لوگوں نے کیا کہ ایک دن اگر اشرف غنی کے بارے میں پتہ چلا تو یار بہت اس طرح کی افغانستان میں بڑی گیم ہوتی ہیں. یہ ذرا سن لیں گے اس بندے نے کیا کیا ہے. ٹھیک ہے, پہنچا, ہار وار پہنائے گئے کہ او جی سردار جی آ گئے, سردار جی آ گئے, اور گیسٹ ہاؤس میں رکھ دیا. تو ایک جنرل ابو الواحد پھر بعد میں آئے, جب یہ ایکسپوز ہو گئے اور اب یہ گرفتار ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, اس نے کہا کہ یار جی میرے پاس آئے اور اس نے کہا کہ جی میرے پاس ایک پلاٹ ہے, اور کیونکہ میں سردار داؤد خان کی فیملی سے بلانگ کرتا ہوں, یہ ان کا پلاٹ تھا, میں آپ کو دے دوں گا صرف $10,000 میں. پلاٹ دے دیا, غائب ہو گیا. ٹھیک ہے, پلاٹ اس کے نام ہی نہیں تھا. پھر ایک اور بندے کے پاس آیا کہ جی میں آپ کو ایک اور پلاٹ دیتا ہوں, مجھے پتا کہ آپ کے کابل میں ایک اپارٹمنٹ ہے, وہ آپ $1,00,000 میں بیچ دو, پیسے مجھے دے دو, اور میں آپ کو ایک اور مزید پلاٹ دے دوں گا. وہ بھی, اور یہ سب جرنیلوں کے ساتھ فراڈ کیا ہوا ہے, کسی معمولی بندے کے ساتھ فراڈ نہیں کیا جا رہا. اچھا, پرنس تو یہ اب بنے ہیں, اس سے پہلے بھی یہ کبھی کبھی جنرل بن جاتے تھے, کبھی میجر بن جاتے تھے, اور ٹاپ آفیشلز کے ساتھ یہ کام کرتے تھے. اس نے پہلے کیا کیا ہے کہ سوری ایک سیکنڈ میں ڈھونڈ لیتا ہوں. ہاں یہ ہے, کیا کرتا تھا کہ کوئی اگر کوئی روڈ ہے جس پہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے تو ایک گورنمنٹ آفیشل کو اپنے ساتھ بتاتا تھا کہ روڈ پہ سیر کی, اور کہا کہ دیکھیں یہ جو روڈ ہے نا, اس کو بنانے کا کانٹریکٹ آپ کے بھائی کو ملا ہے, تم میرے ساتھ پارٹنر بن جاؤ, ایک $2-3 دے دو اور میں تجھے بھی اس میں کٹ ان کر دوں گا. پیسے لے جاتا تھا, غائب ہو جاتا تھا. اب ظاہر ہے کوئی اس کے بعد کمپلین نہیں کر سکتا تھا کیونکہ ہے تو 2 نمبری کام, تو آپ نے بھی پھنسنا ہے. ایک اور اس نے کام یہ کیا کہ لوگوں کے پاس گیا اور کہا کہ جی دیکھیں میرے پاس ایک یہ NGOs کے پاس بڑا نوٹ ہوتا ہے, بڑے ڈالر ہوتے ہیں, آپ اپنی گاڑیاں مجھے دیں, میں آگے ان کو رینٹ کروں گا, $600 مہینے ٹویوٹا کرولا کے اور $1,200 4 ویل ڈرائیو کے. پیسے بھی جمع کیے, اور پھر جتنے لوگوں کی گاڑیاں وہاں پہ پارک تھی وہ بھی لے کے فرار ہو گئے. ہمارے یہاں بھی سردار پانامائی ہیں. یا 2010 میں ایک درزی گیا افغانستان کے صدر کے پاس, کارزائی سے بھی ملا اور US آفیشل سے بھی ملا, اور کہا کہ جی میں طالبان کا نمائندہ ہوں, اور اس کو کوئی $10-15,000 دیے امریکنز نے, اور پھر بعد میں پتہ لگا کہ یار یہ تو طالبان کا تھا ہی نہیں, یہ تو یہ درزی ہے, اور یہ فیک طالبان بن کے لوگوں کو پاگل کر رہا ہوتا ہے. تو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں نا کہ افغانستان کی صورتحال ایسے کیوں ہے, تو یہ بھی ہے. لیکن یہ تو چلو ایک چھوٹا کام تھا. لمبا جو ہاتھ مارا ہے وہ افریقن ریاست غانا کے دارالحکومت اکرا میں ہوا ہے, جہاں پر 10 سالوں سے ایک فیک US ایمبیسی ویزاز ایشو کرتی رہی ہے. ہاں, فیک US ایمبیسی کا حال بھی دیکھیں کہ 2 منزلہ مکان ہے, پنک رنگ ہے, اوپر ایک جھنڈا لگا ہوا ہے, اندر براک اوباما کی ایک پوسٹر لگا ہوا ہے, اور وہاں پر یہ فیک کیسے ہوا ہے؟ اس لیے کہ اگر وہ بندہ اس ویزے پہ امریکہ میں داخل ہو رہا ہے. فیک میں آپ کو بتاتا ہوں, ویزے اصلی تھے. اچھا, ویزے کسی طرح فراڈ سے ان لوگوں نے obtain کیے. اسٹوری میں انہوں نے کہا ہے کہ ابھی تک ہمیں یہ نہیں پتا لگا کہ ان کو ویزے کیسے ملے ہیں, لیکن یہ پھر آگے بیچتے تھے انٹرویو فیس کے نام پہ کہ $5,000 اور تیرا ویزا ہو گیا. اچھا, لوگوں کو یہ کیسے پاگل بناتے تھے کہ ایک تو غانا کا جرائم پیشہ گروپ اس میں انوالو تھا, اور ایک ترکی کا گروپ انوالو تھا. ترکی کیوں؟ کیونکہ گورے چٹے ہوتے ہیں اور وہ امریکن انگلش بول رہے تھے, تو ان کو ویزا امیگریشن آفیسرز بنا دیا کہ you've been approved. 10 سال یہ چلی. واک ان اپوائنٹمنٹس ہوتے نہیں تھے, باقاعدہ بل بورڈز تھے پورے ویسٹ افریقہ میں کہ جی اگر آپ کو آسان ویزا چاہیے نا تو آپ ہمارے پاس آئیں اکرا میں. اور 10 سال کام کرنے کے بعد یہ آخرکار ایکسپوز ہوئے ہیں. اور امریکیوں کو 10 سال پتہ نہیں چلا. امریکیوں کو 10 سال پتہ نہیں چلا. ہاؤ سویٹ نا. اور پھر بڑی وار آن ٹیرر لڑنے پڑتے ہیں. اس کہانی میں کوئی نہ کوئی مطلب وہ ہے, کہیں ہاف بیکڈ ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں US ایمبیسی کے آفیسرز بھی ملے. وہ ہاف بیک نہیں ہے, یہ تو مطلب فل بیکڈ ہے نا. فل بیکڈ ہے. ہاں, 10 سال تک بیک ہوتی رہی ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا نا. کہیں نہ کہیں تو پیسے, اور لمبے نوٹ ہیں. اگر ایک ویزے کے آپ $7,000-8,000 لے رہے ہو تو پھر obviously تھوڑا سا تو اوپر بھی تو آپ کو دینا. مطلب اپنے ڈبل چھاکر ہوتے تھے. یہ تو ہمارا ڈبل چھاک کچھ نہیں ہے سر. یہ ہمیں ان سے ہم ہمیشہ کہتے ہیں نا
اچھا چلیں آخری سٹوری, الیپو حلب کے اوپر آج کل بہت بات ہو رہی ہے, اور یہ ہمیشہ ہم نے ڈیبیٹ کی ہے کہ یار کسی کی ایک ورژن ہے, کسی کی ایک ورژن ہے, مطلب ریالٹی بھی اب سبجیکٹیو ہو گئی ہے, ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس سائڈ کے سپورٹر ہیں. تو یونائٹڈ نیشنز میں جو سیریا کے سفیر ہیں, ٹھیک ہے, ان سے بھی سوال کیا گیا کہ جی یہ جو میسیکرز ہو رہے ہیں الیپو میں اور بمباری ہو رہی ہے, یہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں وہاں پہ؟ اس نے کہا یہ سب جھوٹ ہے, یہ سب فیک نیوز ہے, میں آپ کو اصلیت دکھاتا ہوں کہ الیپو میں ہو کیا رہا ہے, اور جو بشار الاسد کی سیرین عرب آرمی ہے وہ لوگوں کو کس طرح لوگوں کی حفاظت کر رہی ہے. جی ہاں, تو ایک تصویر دکھائی جس میں ایک فوجی ایک بزرگ خاتون کو ہیلپ کر رہے ہیں, اور یہ یونائٹڈ نیشنز میں انہوں نے پریزنٹ کی فار فیک پروپیگنڈا کو رد کرنے کے لیے. لیکن یہ تصویر ہی فیک ہے, فیک نہیں بلکہ پچھلے سال جب فلوجہ میں عراقی فوج داخل ہوئی تھی, یہ اس وقت کی تصویر ہے, یہ سیرین آدمی کی تصویر نہیں ہے, یہ عراقی فوج کی تصویر ہے. تو مطلب جھوٹ کے خلاف بھی آپ جھوٹ کا استعمال کر رہے ہیں. مطلب اگر یو این میں پیش کر رہے ہیں, سوچ لو, تو لیکن یہ سیاسی بیان تھا. یو این میں کولن پاول نے جو تصویریں دکھائی تھی وہ کیا وہی نا, ایگزیکٹلی. چلے بھائی یہیں پہ ختم کر دیں یہ پروگرام, کل ملتے, خدا حافظ.